अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह, मक्का मुअज़्ज़मा से हमारी इन लाइव मजालिस ज़िक्र का सिलसिला जारी है। हस्बे मामूल मैं एक परेशानी में होता हूँ और बोझ भी होता है कि ये लाइव करना है, और ये हमारा प्रोग्राम यहाँ हफ्ते में अब 3 दफ़ा हो रहा है। इतवार वाले रोज़ तो हमारा मेजर प्रोग्राम होता है जिसमें दर्स कुरान और मजलिस ज़िक्र शामिल होती है, वो कमोबेश 1 घंटे का प्रोग्राम। उसके अलावा भी हमारे अहबाब ने इस्लामाबाद के अंदर 2 जगहों के ऊपर निजी तौर के ऊपर कुछ प्रोग्राम रखे हुए हैं, और उनमें एक मंगल के दिन और एक जुमातुल मुबारक वाले रोज़। अब ज़ाहिर है लाइव प्रोग्राम में ये सिलसिला ऐसा ही होता है कि मुझे बहरहाल ज़हनी तौर के ऊपर आपसे मुखातिब होना होता है। परेशानी होती है कि मुझे कुछ बातें कहनी भी ज़रूर हैं ज़िक्र से पहले, और हमारे माशाल्लाह हमारे तमाम साथियों में, चाहे वो हमारे बहनें हों चाहे भाई हों, दोनों को बहुत जोश और खरोश भी है और शौक़ भी है कि हज़रत का प्रोग्राम आ रहा है, हम सुने और थोड़ा सा ज़िक्र में शिरकत भी हो जाए। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर दे कि आप इतनी मोहब्बत से हमें मैसेजेस भी करते हैं, ग्रुप को ज्वाइन भी करते हैं, माशाल्लाह एक से एक बढ़कर। और ख़ास तौर पर मैं बहनों को इसलिए खुश आमदीद ज़्यादा कह रहा हूँ, बेटियों को भी, कि हमारे हज़रत लाहौरी रहमतुल्लाह शाह फरमाया करते थे, सलूक के रास्ते में और इश्क और मोहब्बत के रास्ते में और बुज़ुर्गों के निस्बत के रास्ते में जब औरतें आती हैं ना इखलास के साथ, तो फरमाया करते हैं ये मर्दों से आगे बढ़ जाती हैं। ये फरमाया करते थे। ये मैंने अपने हज़रत से इस बात को सुना था, और मैं उसका मुज़ाहरा और मुशाहिदा देखता रहता हूँ कि उनके अंदर माशाल्लाह एक गैर मामूली कैफियत होती हैं। बहरहाल अल्लाह से दुआ फरमाएँ, अल्लाह हमें बुज़ुर्गों के साथ जुड़े रहने की तौफ़ीक नसीब फरमाए और इन हमारी तमाम मजालिस को कबूल फरमाए। ज़्यादातर ये मजालिस हमारी रूहानी अमराज के इर्द गिर्द ही घूमती हैं, इस्लाह हाल ही हमारा बुनियादी मौजू होता है, और ये मंगल और जुमे के जो प्रोग्राम हैं इसमें भी मौजू कमो बेश वही होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा सलूक, तसव्वुफ़ और इस्लाह नफ्स इस सिलसिले में ख़याल है कि जो अल्लाह दिल में मेरे बात डालें वो बयान होती रहेगी। एक शेर जो कि मौजू मेरा बन रहा है, मेरे दिल में आ रहा है, मैं उसी को चलाना भी चाहता हूँ, और वो अक्सर बचपन में मैंने सुना था, आपने भी सुना होगा और बारहा आपकी कानों से गुज़रा होगा, आपकी आंखों से भी गुज़रा होगा। मुझे वो समझ में अब वाकई अब आता है, जो जो इंसान सलूक में, निस्बत में, तसव्वुफ़ में आगे चलता है तो उसकी आँखें खुलती हैं, दिल की आँखें खुलती हैं, तो उसको चीज़ें समझ में आनी शुरू होती। और वो शेर कुछ यूँ है, नहंगो अजदहा शेर नर मारा तो क्या मारा, बड़े मूजी को मारा नफ्से अम्मारा को घर मारा। ये नहंगो अजदहा शेर नर मारा तो क्या मारा, बड़ा ये मगरमच्छ कहते हैं, नहंग अजदहा बहुत बड़ा सांप, शेर नर शेर जैसा मूजी दरिंदा, जो दरिंदों का भी शहनशाह, इसको मारना कहते हैं आसान है, इसको काबू करना भी आसान है, इसको सिखाना और सिधाना भी आसान है। ये कोई कमाल की बात नहीं है। कमाल की बात है कि इन तमाम मूज़ी जानवरों में से सबसे अगर कोई मूज़ी जानवर है तो वो इंसान का नफ्स है, और उसको काबू करना, उसको लगाम देना और उसको मारना और उस पर काबू पा लेना, ये सबसे मुश्किल काम है। इसीलिए कहते हैं मशाइख, बड़े मूज़ी को मारा नफ्स अम्मारा को घर मारा, ये नहीं मरता, ये बहुत बड़ा दुश्मन है। इसीलिए कहते हैं कि हम अब जहाद अकबर की तरफ आ रहे हैं। आप फरमाया ना, नफ्स के साथ जो जहाद है बहुत ऊंचा जहाद होता है, और ये बुज़ुर्गों की सोबत में होता है। मैं इसीलिए अर्ज़ कर रहा था कि हमारा मौजू जो अब आज 2-3 नशिस्तों में चलेगा वो है, बड़े मूज़ी को मारा नफ्स अम्मारा को घर मारा। ये जो नफ्स है इसी की इस्लाह करनी है, इसी का मुहासबा करना है, इसी की फ़िक्र भी करनी है। मैं ये इसलिए बात कह रहा हूँ कि अल्लाह जल्ला शानहू ने कुरान पाक में इंसान की कामयाबी, इंसान की नजात
اور یوں سمجھ لو کہ انسان کو، جو مسلمانوں کو یا پورے انسانوں کو جو پیغام دیا گیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی یا آخر میں اللہ ان کو جزا دیں گے، وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو فلاح پانے والے، جو کامیاب ہوں گے۔ تو تین جگہوں کے اوپر اللہ جل شانہ نے اس فلاح کو یا یوں کہیں کامیابی کو تین چیزوں کے ساتھ وابستہ کیا۔ ایک اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ، وہ آیت ہے سورۃ نور کی، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ توبہ کرو اللہ کے سامنے سب مل کر، اے مسلمانوں، اے مومنوں، تاکہ تم بھلائی اور کامیابی اور فلاح پاؤ۔ دوسری چیز تزکیہ نفس، قد افلح من تزکا، ابھی میں نے آپ کے سامنے بھی ایک آیت پڑھی، قد افلح من زکاہا، یہ ابھی آپ کے سامنے وقت خواب من دساہا، ایک تو یہ۔ اور تیسری چیز جس کے ساتھ اللہ جل شانہ نے کامیابی کو اور اس کو مخصوص کیا ہے، فلاح کو، وہ نماز ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یعنی تحقیق فلاح پا گئے وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں جھکنے والے ہیں۔ یعنی انسان پہلے گناہوں سے توبہ، اس کے بعد تزکیہ نفس کی محنت کر کے جب وہ نماز پڑھے گا تو اس کو ایک اعلیٰ مقام اور ایک اعلیٰ رتبہ نصیب ہوگا۔ تو اس لیے وہی لوگ ہوں گے جنت میں جانے کے مستحق بھی جہاں جن کا تزکیہ ہو چکا ہوگا۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّى، من تزکا، یہ ان لوگوں کی جزا ہے، ان لوگوں کا صلہ ہے، ان لوگوں کے لیے انعام ہے جنہوں نے اپنے آپ کو پیوریفائی کر لیا، اپنی اصلاح حال کر لی، اپنے نفس کی انہوں نے اصلاح کر لی، جو پاک اور صاف ہو گیا۔ یہ سورہ شمس کی جو ایک آیت آپ کے سامنے ابھی ہم نے تلاوت کی، جس میں اللہ جل شانہ 7 قسموں کے بعد یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ ہمارے حضرت امام الاولیاء شیخ و تفسیر حضرت لاہوری رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمایا، کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنی روح کو پاک کر لیا، اپنی روح کو پاک کر لیا، اپنے نفس سے، یعنی نفسانی اس بیماریوں سے اور روحانی بیماریاں جنہیں ہم کہتے ہیں، اس سے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ اصل میں عرض میں کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے حضرت چونکہ یہ بات ارشاد فرمایا کرتے تھے، یہ چیزیں آپ نے سنی، ہم نے بھی سنی، بارہا دفعہ سنی، لیکن ان کی تکرار اس لیے ہوتی ہے، بار بار میں اس لیے بتاتا ہوں کہ ہمارا تو مشن ہی یہی ہے، اس کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہے نا، کہ ان چیزوں کو کیسے، یعنی نفس کو کیسے کنٹرول کرے گا، اپنے جو اندر کی روحانی بیماریاں ہیں ان کو کس طریقے کے ساتھ جو ہے، کس طرح سے جو ہے وہ ان سے شفا یابی حاصل کرے گا، یہ ہے وہ سوال۔ یاد رکھیے، انسان کی جو ہے، انسان کے اندر کہتے ہیں نا، انسان کی جو تخلیق ہے اس کے اندر 4 عناصر یا 4 اشیاء ہیں جن سے انسان کو پیدا کیا گیا۔ کہتے ہیں انسان مٹی سے پیدا کیا گیا نا، اور اس میں عنصر شامل ہے، آگ بھی ہے، پانی کا عنصر بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے جزو لی ہے، پانی، آگ، مٹی اور ہوا، ان سے تو انسان کی وہی تخلیق۔ پھر اللہ نے اپنا حکم انسان کے اندر ڈالا، امر ڈالا، روح اور یہ ساری چیزیں ملیں تو انسان وہ بن گیا۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے انسان مرکب ہے جسم اور روح کا۔ یوں ہمارے اکابرین ہمیں بڑے آسان الفاظ میں سمجھاتے ہیں، یقین جانیں بزرگوں کی باتیں تو کیا باتیں، فرمایا کرتے تھے انسان مرکب ہے جسم اور روح کا۔ اصل چیز فرمایا کرتے تھے کیا ہے؟ اصل فرمایا کرتے روح۔ لیکن ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے روح کو ڈال دیا پس پشت اور جسم کو آگے کر دیا، جسم کا سارا نظام ہی اپنا ہمارا جو ہے وہ غیر متوازن ہو گیا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جسم کی جو تخلیق ہے 4 عناصر، پانی، آگ، مٹی، ہوا، آپ دیکھیں ان تمام چیزوں کے اپنے اپنے اثرات ہیں۔ مثلا اگر آپ یوں سمجھیں کہ اگر اس کے اندر پانی ہے تو بزرگان دین فرماتے ہیں پانی کا اگر عنصر غالب ہوگا تو وہ بندہ بڑا عقل مند اور دانا ہوگا، یعنی بڑا، جیسے پانی کی خصوصیت ہے کہ سیلانی ہوتا ہے، ایسے بندے کا مزاج اگر اس کے اندر پانی کا عنصر غالب آ گیا ہے تو سیلانی طبیعت کا مالک ہوگا، تیز ترار ہوگا، عیاری ہوگی، مکاری ہوگی، اور اس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو عقل مند سمجھے گا، یہ اس کی تاثیر ہے۔ اور اگر یوں سمجھو جزو غالب ہے آگ کا، کیونکہ آگ کا مادہ بھی انسان کے اندر ہے، تو وہ آدمی حریص ہوگا، حریص اور آگ میں مناسبت ہے۔
حریص شخص جو ہوتا ہے، حرص رکھنے والا، وہ وہی چاہتا ہے جو آگ چاہتی ہے. یعنی آگ یہ چاہتی ہے کہ میں ہر چیز کو جلا کر راکھ کر دوں، یعنی ختم کر دوں. اسی طرح حریص بندے کا پیٹ بھی کبھی نہیں بھرتا. یہ روحانی بیماری ہے نا کہ نہیں ہے؟ حریص بندے کا دل یہی چاہتا ہے کہ جو کچھ دوسروں کے پاس ہے وہ سب کچھ میرے پاس آ جائے. آگی سمجھ کہ نہیں آئی؟ مٹی کا جزو اگر غالب ہوگا تو اس کے اندر عاجزی آئے گی. ایسا شخص جس کے اندر مٹی کا عنصر غالب ہوگا تو ایسا بندہ دوسروں کے سامنے بالکل جو ہے ہوگا، بچتا پھرے گا، چھپائے گا، اپنے آپ کو مٹائے گا. زمین کے اندر آپ کو پتہ ہے بڑی تواضع ہے. زمین کو ہم روندتے ہیں، ہم زمین کے اوپر چلتے ہیں، بوجھ ڈالتے ہیں، اس کے باوجود یہ زمین ہمیں پھل پھول دیتی ہے. بالکل بڑی جو ہے زمین کے اللہ نے تاثیر رکھی ہے. تو جس کے اندر زمین کا عنصر غالب ہوتا ہے، مٹی کا زیادہ عنصر غالب ہوتا ہے، تو اس کے اندر یہ والی صفات آتی ہیں. اور اگر کسی شخص کے اندر ہوا کا عنصر غالب ہوگا، یہ جزو غالب ہوگا، تو آدمی متکبر ہوگا. متکبر بندہ جیسے ہوا اڑتی ہے، یہ بھی ہوا میں اڑتا ہے، اس کے پاؤں زمین پر نہیں لگتے، فٹ بال کی طرح انسان اچھلتا پھرتا ہے. اور بس ذرا سا کوئی اس کو کہہ دے صحیح، ظاہری طور پہ انسان بہت اپنے آپ کو بنا کے پھرے گا، دائیں بائیں اوپر نیچے اچھل کود کر رہا ہوگا. کوئی اس کو تھوڑی سی بات کہہ دے تو اس کو بڑی ناگوار گزرے گی. تو گویا یہ چاروں عناصر ہوئے. اب ایک بات کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جی ہماری جتنی روحانی امراض ہیں، یہ باطنی بیماریاں ہوتی تو دل کے اندر ہے. لیکن میں نفس کی بات کر رہا تھا کہ اصل میں یہ نفس جو ہے، چونکہ انہی عناصر کی وجہ سے یہ نفس جو ہے یہ بے لگام ہو جاتا ہے. چونکہ ہم کو روحانی طور پر اپنے آپ کو مضبوط نہیں نہ کرتے، یہ چکر ہے سارا. ہم اہل روح کے پاس نہ بیٹھتے ہیں، نہ ان سے نسبت رکھتے ہیں، نہ تعلق رکھتے ہیں. روحانی کبھی ہمیں تو کبھی بھی نہیں پتہ چلا. اللہ والوں کے پاس گئے تو ہمیں پتہ چلا کہ روحانی بیماریاں ہیں کیا. ورنہ آج کل تو لوگ ان بیماریوں کو بیماری سمجھتے ہی نہیں، وہ تو فیشن بن چکی ہیں ساری. ہم لوگ رہتے ہیں دنیا داری کے اندر، ظاہر ہے ہم اسی انوائرمنٹ کے رہنے والے لوگ، اس کا اثر تمہارے اوپر آئے گا نا. تو یہ جو باطنی اور روحانی بیماریاں، ان کا نفس کے ساتھ بڑا تعلق ہے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ اب آپ دیکھیں، شہوات کا جو تعلق ہے وہ نفس کے ساتھ ہے. ہر طرح کی وہ چیزیں جو آپ کو سکون دیتی ہیں. کیا آتا ہے قرآن میں؟ آتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اور تمہارے لیے وہاں وہ ہے جو تمہارے دل کی چاہت ہے، تمہارے نفس کی چاہت ہے. مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارے دل کی چاہت ہے وہاں تمہیں جو کچھ مانگو گے ملے گا. اور خواہشات جنم کہاں لیتی ہیں؟ نفس کے اندر. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روکا. وَنَهَى النَّفْسَ، نفس یہ دیکھیں، نفس ہمارا ہے گا، اسی نفس کو تو مارنا ہے نا. یہی تو میں عرض کر رہا ہوں. یہ بڑا موذی ہے، بڑے موذی کو مارا، نفس ہم مارا گر مارا بھائی. بھابا یہ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روکا. بھلا ہم کہاں خواہشات سے مارا؟ ہم تو خواہشات کی طرف بے لگام ہو کے جاتے ہیں. ہمارا نفس ہمیں کرتے ہی اسی طرف ہے، ہم تو دین کی طرف آتے ہی نہیں ہیں. تو بات تو یہ ہے کہ نفس، یہ تشخیص روحانی بیماریوں کا تعلق نفس سے بنتا جا رہا ہے. دیکھا نا. اسی طریقے سے جو ہے بخل ہے، اس کا بھی تعلق انسان کے نفس کے ساتھ ہے. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحُ، شح نفس، یعنی کہ اور نفوس کے سامنے موجود ہے حرص. یہ انفس کے سامنے شح نفس یعنی اندر کی لالچ. اب وہ ہے کیا ہے؟ حسد کی بیماری. حسد کی بیماری، حسد کہتے ہیں نا کہ اس کے پاس کوئی اللہ کسی کو نعمت دے اور یہ جلے اور سڑے کہ مجھے ملے نہ ملے، اس شخص کی بھی وہ نعمت چھن جائے. یہ حسد کی بیماری. کہتے ہیں حسد تو ایسا کھا جاتا ہے جیسے وہ اس طرح جو ہے بالوں کو مونڈ کے رکھ دیتا ہے. تو حسد کا تعلق بھی نفس کے ساتھ ہے. اللہ نے ارشاد فرمائی، قرآن پاک کے اندر آتا ہے حسدم من عند انفسہم، حسد کے جو من عند انفسہم، جو ان کے نفسوں میں ہے. تکبر کا تعلق، یہ جیسے تکبر بیماری ہے. لقد استکبروا فی انفسہم، جو یعنی تکبر بہت رکھتے ہیں اپنے فی انفسہم، نفس کے اندر. دیکھیں یہ میں نے چند بیماریاں بتائیں، ان کے ساتھ تو نفس کا لفظ استعمال ہوا. ہمارے ایک ساتھی ہیں، وہ بہت پریشان ہیں اپنی بہت زیادہ تعلق بھی ہے ان کا میرے ساتھ. اکثر
جب بھی چلیں گے ان دو چیزوں کا ذکر میرے ساتھ کرتے ہی رہتے ہیں، حضرت یہ شیطان نفس، یہ شیطان ہے یا نفس ہے، شیطان ہے یا نفس ہے۔ بابا بات یہ ہے کہ نفس اور شیطان کے مکر ہیں، انسان یہ دونوں ہی دشمن ہیں۔ میں عرض کر دوں، مجھے تو سادہ الفاظ میں آپ سے بات کرنی ہے نا، انسان ان دو موذی دشمنوں کے اندر گھرا ہوا ہے، ایک نفس ہے اور دوسرا شیطان۔ ایک نفس ہے، دوسرا شیطان۔ شیطان بیرونی دشمن، نفس اندرونی دشمن۔ شیطان بیرونی دشمن، باہر سے حملہ، نفس اندرونی، اندر سے ہمیں حملہ کرتا ہے۔ شیطان دانا دشمن ہے اور نفس بھولا اور ضدی دشمن ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے قرآن مجید میں قید شیطان کو ضعیف کہا اور قید نفس کو عظیم کہا۔ ان قید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا مکر کمزور، ان کیدکن عظیم، بے شک تمہارا مکر بہت بڑا ہے، وہ عورتوں کا مکر۔ تو مکر نفس کا اور جو گمراہی جو ہے وہ زیادہ نفس کی ہوئی، انسان جو نفس انسانی کا مکر ہے وہ عظیم ہوا، شیطان کا مکر کو ضعیف کہا گیا۔ پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ انسان کے نفس کا مکر بہت بڑا ہے، ٹھیک ہے۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ شیطان انسان سے مطلقاً گناہ کرواتا ہے، یعنی گناہ ضرور کرے خواہ کوئی سو، کرواتا ضرور ہے، لیکن نفس انسانی انسان سے مخصوص گناہ کرواتا ہے۔ مشائخ نے اس کی پہچان لکھی ہے کہ جب انسان کے دل میں گناہ کا وسوسہ آئے اور انسان اپنے خیال کو دوسری طرف لگا لے، لیکن بار بار اسی گناہ کا تقاضا پیدا ہو رہا ہوتا ہو، تو یہ پہچان ہے کہ یہ خواہش انسان کے نفس کی طرف سے ہے، اور اگر یہ خواہش شیطان کی طرف سے ہو گئی تو جب انسان اس وسوسہ کو پیچھے ہٹائے گا تو شیطان اس کے دل میں کسی دوسرے گناہ کا خیال ڈال دے گا کہ چلو یہ نہیں کرتے یہ کر لو، یہ نہیں کرتے یہ کر لو۔ اس طرح وہ کہیں نہ کہیں بندے کو گناہ میں الجھانے کی کوشش کرتا رہے گا۔ یہ میں نے عرض کیا آپ کے سامنے۔ تو یہ ہوتا ہے، انسانی نفس تو خواہشات سے بھرا پڑا ہے، اچھی بھی بری بھی۔ میرے اندر اچھی خواہشات بھی تو آتی ہیں اور بری بھی، لیکن ہم لوگ ہیں نفس کے مارے ہوئے اس دنیا کے۔ آپ لوگ تو اچھے لوگ ہیں سارے، لیکن ہم سمجھتے ہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ میرے اوپر تو میرا نفس تو غالب ہے بہت، میں تو اس کے شر سے بچ ہی نہیں سکتا، اللہ نہ بچا۔ نفس امارہ کہتے ان نفس لامارۃ بالسوء، وما ابرئ نفسی، 13ویں پارے کے اندر یوسف علیہ السلام نے یہ بات فرمائی کہ اللہ میرے اوپر رحم نہ کرتا تو میں نفس کے شر سے کیسے بچ سکتا ہوں۔ یہ میں عرض کروں کہ ایک آخری بات کہہ کے ہم بات کریں گے ختم، کہ جتنی پہلے دن سے روز اول سے کہیں جتنی نافرمانیاں ہوئیں وہ یا تو نفس نے اکیلے کی، یا پھر نفس نے شیطان کے ساتھ مل کر کروائیں۔ یا تو نفس اکیلے کرتا ہے یا شیطان کے ساتھ مل کر کرتا ہے۔ مثلا پہلی نافرمانی عرش پہ ہوئی، وہ نافرمانی کس نے کی؟ شیطان نے کی۔ اللہ نے حکم دیا کس کو؟ شیطان کو، اسجدوا لآدم، کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سارے فرشتے وہ سجدے میں چلے گئے، شیطان نے انکار کیا۔ تو شیطان نے پتہ انکار کیا، تکبر کیا، اس نے کہا میں تو نہیں سجدہ کرتا۔ تو اب شیطان نے ایسا کیوں کیا؟ اس وقت تو شیطان نہیں تھا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا، شیطان اس کو کس نے بہکایا؟ وہ کیا کہے گا؟ اس سے گناہ کس نے کروایا؟ وہ کیوں، وہ شیطان کے اندر یہ شیطانیت کیوں آئی کہ میں اس کے اندر تکبر آیا، اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا۔ تو ہوا یہ ہے کہ شیطان کا جو کور ہے نا وہ اس کا نفس ہے۔ شیطان سے بھی یہ جو بہت بڑا گناہ کروایا گیا تھا وہ کس نے کروایا؟ شیطان کے نفس نے کروایا۔ اسی لیے نفس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ مہا بدماش ہے، یہ بڑا بدماش ہے۔ شیطان بدماش ہے، اس سے بھی بڑا بدماش اس کا نفس ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب دیکھو نا، شیطان و تکبر عزازیل راخوار کرد بزندان لعنت گرفتار کرد۔ شیطان نے کہتے ہیں 80,000 سال تک عبادت کی۔ کتنے سال تک؟ 80,000 سال، 80,000 سال، کم و بیش 1,00,000 سال۔ لیکن نفس نے پھٹکا دیا، قیامت تک کے لیے اللہ جل شانہ نے اس کو راندہ درگاہ کر دیا۔ فخرج منها فإنك رجیم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدین، یعنی کہ قیامت تک اللہ نے فرمایا میری اس کے اوپر لعنت جو برستی رہے گی۔ یہ ایک نافرمانی۔
دوسری نافرمانی جنت میں ہوئی. شیطان نے اماں حوا کو یقین دہانی کروائی کہ اگر آپ اس درخت کا پھل کھا لیں تو آپ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے. قرآن مجید میں ہے کہ وہ دونوں کے سامنے آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام دونوں کے اندر قسمیں کھا کر یہ بات کہتا تھا، یقین دلاتا تھا کہ دیکھو یہ پھل اس لیے تم لوگ کھا لو کہ ہمیشہ جنت میں رہو گے. اس طرح سے ان کے اندر ہرسی پیدا کی، تو وہ اس خواہش کو پیدا کرنے میں کامیاب ہو گیا. انہوں نے آتا ہے کہ حضرت اماں حوا نے 2 پتے توڑے، آدم علیہ السلام کے لیے 1 پتا توڑا. یہی راز ہے، کہتے ہیں بزرگان دین کہ میراث الٹی تقسیم ہوتی ہے، اللہ بیٹے کو ڈبل دلواتے اور بیٹی کو سنگل، کیونکہ اماں حوا نے جنت میں ہی ایسا کیا تھا. چنانچہ ہرس کے پیدا ہونے پر ان سے بھول ہوگی اور انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا. اس کا سبب مشائخ فرماتے ہیں کہ نفس ہی بنا، انسان کا نفس بنا، وہ کے اندر آئی نا بات. اور تیسری نافرمانی زمین کے اوپر آئی، ایک عرش پہ، ایک جنت میں، اور تیسری زمین پر ہوئی. اور وہ زمین پر سب سے پہلی نافرمانی کیا ہوئی جو نفس نے ہمارے ساتھ کی، وہ کیا تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے جن کا نام حابیل اور قابیل تھا. حابیل کی بیوی خوبصورت تھی، جب اس پر قابیل کی نظر پڑی تو وہ اس پر فریفتہ ہو گیا، لہٰذا اس کے دل میں یہ طلب پیدا ہوئی کہ میں اس سے شادی کر لوں. اس ہوس میں آ کر یہاں یہ ہے باطنی امراض، یہ ہے روحانی امراض، یہ ہے ہرس اور لالچ، یہ نفسانی خواہشات. اس ہوس میں آ کر وہ اپنے سگے بھائی کو کہنے لگا کہ تجھے قتل کر دوں گا. چنانچہ اس نے، قابیل نے حابیل کو قتل کیا، اور قیامت تک جتنے بھی دنیا بھر کے اندر قتل ہوں گے ان سب کا بوجھ قابیل کے سر پر ہوگا. اس کے نفس نے اس کو زمین پر اللہ کا سب سے پہلا نافرمان بنا دیا تھا. بس اسی لیے کہتے ہیں مشائخ کہ نفس کی مثال بچے کی سی ہے، یعنی جیسے بچے کے ذہن میں جو کوئی چیز آئے تو وہ ضد کرتا ہے کہ بس مجھے تو بابا ماما یہی چیز چاہیے، تو وہ روتا ہے، پیٹتا ہے، ہاتھ پاؤں مارتا ہے، شور مچاتا ہے، میرا مطلب پورا ہو جائے، جو کھلونا لینا ہے ضد کر کے پوری کرائے گا. اور اسی طرح انسان اس کی جو ہے نفس کی خواہش کو پورا کرتا ہے. نفس دراصل ضد کر کے ہم سے سارے کام کروا لیتا ہے، ہمیں بے بس کر دیتا ہے، بہت زیادہ جو ہے وہ ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے. اور یہ جو شیطان میں نے ابھی عرض کیا تھا، یہ تو ہمارا بیرونی دشمن ہے، وہ ہر وقت ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، نہ تو اس کو کھانے پینے کی مصروفیت، نہ ہی سونے کی. ہم اسے شیطان کو بھول جاتے ہیں، وہ ہمیں نہیں بھولتا. اس کا ایک ہی یعنی وہ کام ہے کہ شیطان اور اس کی پوری ٹیم جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ کر رہی ہوتی ہے. تو یعنی اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ مشائخ کہتے ہیں کہ اگر شیطان کے پیچھے بھاگتے پھریں گے تو فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ نفس اس کے ساتھ ملا ہوا ہے. اگر ہم اس نفس کو ٹھیک کر لیں گے اور یہ اس کے ساتھ تعاون چھوڑ دے گا تو بتائیں شیطان پھر ہمارا کیا بگاڑے؟ بتائیں شیطان کو قابو کریں یا نفس کو قابو کریں؟ یہ تو آپ ہی بتائیے گا. دونوں میں سے زیادہ خطرناک دشمن کون ہے؟ میرا خیال ہے سمجھ میں آ چکی ہوگی بات کو، شیطان یا نفس. تو بابا پھر تو یہ شیطان اندر کا جو نفس ہے وہ ٹھیک ہونے نہیں دیتا نا، یہ تو چکر ہے سارا. شیطان تو پھر باز آ جاتا، اس سے تو ہم اس کے قابو کر لیتے. یہ جو نفس اندر سے گڑبڑ کرتا ہے یہ سارا، یعنی کہتے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کا نفس یاد الہی سے گھبرائے، اللہ اللہ کرنے کو دل نہ چاہے اور حکم الہی، تو وہ پھر مخلوق کے ساتھ باتیں کرنے سے زیادہ خوش ہو اور وہ کہے جی یہ کام کر لو. نفس یہ کہتا ہے کہ یار یہ دیکھو یہ کام کر لو، وہ کام چھوڑ دو، تو سمجھ لو کہ یہ نفس کی شرارت ہے، یہ انتہائی خطرناک ہے. نفس جو ہے بھائی کیا کہتے ہیں، نفس گھر کا چور ہے. جب چور گھر کے اندر رہتا ہو تو زیادہ خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پاس زیادہ چانسز ہوتے ہیں، جب موقع پائے گا نقصان پہنچائے گا. گھر کا بیدی لنکٹ ہے یہ نفس. دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ انسان کا محبوب دشمن ہے، یعنی نفس ایک ایسا دشمن ہے جس کے ساتھ انسان کو محبت ہوتی ہے. جب کسی انسان کو اپنے دشمن سے محبت ہو جائے تو انسان بڑے آرام سے وار کھا لیتا ہے. حیران کن بات یہ ہے کہ جب کوئی محبوب ہوتا ہے تو اس کی کوتاہیاں بھی نظر نہیں آتی، کیونکہ محبت نام اس چیز کا ہے کہ محبوب کے عیب محب کی نگاہوں میں ختم ہو جاتے ہیں اور اسے اس کی پھر ہر چیز
اچھی نظر آتی ہے تو یہ انسان کا ایسا محبوب دشمن ہے کہ اس کو چھوڑتا نہیں ہے، گھر کا بھیدی بھی ہے اور محبوب دشمن بھی ہے۔ لہٰذا میرے دوستوں، بزرگوں، بہنوں اور بھائیوں، یہ زیادہ خطرناک ہے۔ اس لیے ہاں کہتے ہیں نفس کو مارو۔ نفس کو مارنے کا یہ مطلب نہیں کہ نفس کو بالکل ختم کر دیا جائے، ایسا کبھی نہیں ہوگا، بلکہ نفس کو مارنے کا مطلب یہ ہے، ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں اس کو مارنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کو شریعت کی لگام ڈال کے قابو میں کر لیا جائے، یہ نفس کشی کہلاتی ہے۔ اللہ والوں کی صحبت میں ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، ایک بات کیا کروں، وہ بڑی خودی باتیں، خوبصورت باتیں ہیں بزرگوں کی، بہرحال وہ بڑے موذی کو مارا نفس امارہ والی بات کر کے ختم کرتا ہوں کہ یہ اللہ والوں کی صحبت اور اللہ کے نام کے ذکر کی کثرت سے اس کو جو ہے کسی درجے میں ہم قابو کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس نفس امارہ کو مارنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے اور اصلاح حال کروا کر دنیا سے جانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔